बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ गरम दाल का बर्तन मेरे बाजू पर गिरा, पर मैं चीख हलक में दबा गई। शौहर मुझे गुस्से से घूर रहा था, जबकि सास और नंद मुस्कुरा रही थी। अभी तक खाना बनाना नहीं आया जो इतना नमक डाला है। शौहर दहाड़ा जब नंद बोली, भाई सारा दिन खिड़की पर लटकी मोहल्ले के लड़कों से नैन मटका करती है, कहाँ से काम सही करेंगी। नंद का कहना था कि मैं खौफ से नफी में सर हिलाने लगी, पर शौहर मुझे घसीटते कमरे में ले गया और जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। मैंने छत की तरफ देखा और कहा, अल्लाह तू रहम नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। और ये कहते ही सूरह तौबा की आखिरी आयत पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद जो हुआ वो, मैंने जब से होश संभाला तो खुद को चची के घर पाया। वही कमरा, वही सहन, वही पुराने दरख्त के साए में खेलते हुए बच्चे और मैं, जैसे उन सब के बीच एक अजनबी। सब हंसते खेलते बातें करते, मगर मेरे हिस्से में हमेशा एक खामोशी रहती। कभी कभी मुझे लगता कि मैं इस घर की एक दीवार हूँ जो सब कुछ देखती है, मगर कोई उसे देखता नहीं। चाची के बच्चे अपनी माँ के गिर्द घूमते रहते। एक बच्चा दौड़ता हुआ आकर कहता, अम्मी मुझे भूख लगी है, और वो फौरन अपने हाथों से रोटी के निवाले बनाकर उसके मुंह में डाल देती। दूसरे बच्चे उनकी गोद में बैठकर जिद करते, कभी कहानी सुनने की, कभी खेलने की। मैं दूर से खड़ी देखती रहती। दिल चाहता कि एक बार वो मुझे भी गोद में उठा ले, मेरे सर पर हाथ फेर दे, मगर ऐसा लम्हा कभी नहीं आया। रात के सन्नाटे में जब सब बच्चे अपनी माओं के पास सोते, मैं अपने बिस्तर पर अकेली पड़ी छत को घूरा करती। तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाती। अक्सर दिल में सोचती, क्या मेरी माँ भी कभी मुझे यूं गले लगाती होगी? क्या उसकी आगोश भी इतनी नर्म और सुकून देने वाली होती? यह ख्याल ही मेरी आंखों को और भिगो देता। एक दिन छोटा सा एक वाकया हुआ। मैंने अपनी चची के बेटे के साथ बैठकर खाने की कोशिश की। प्लेट सामने रखी थी, मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि उसने फौरन मेरे हाथ झटक दिया। ये मेरा सालन है, तुम्हें किसने कहा साथ बैठने को? चची ने यह मंजर देखा मगर कुछ न कहा, बस एक नजर डालकर खामोशी से कमरे में चली गई। मैं वहीं बैठी रह गई, जैसे मेरी भूख भी शर्मिंदगी के बोझ तले दब गई हो। अक्सर ऐसा होता कि मैं छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस जाती, जैसे जब कभी बारिश बरसती, सब बच्चे सहन में खेलने निकल जाते, मैं भी भागती हुई बाहर निकलती, मगर फौरन किसी की आवाज आती, तुम अंदर ही रहो, तुम्हें बुखार हो जाएगा। और मैं खिड़की के पीछे से उन्हें पानी में उछलते कूदते देखती रहती। दिल में ख्वाहिश मचलती, मगर लबों पर खामोशी छा जाती। चची का रवैया कभी सख्त तो कभी बिल्कुल बेनियाजी भरा होता। कभी वो मुझसे बराह रास्त कुछ कहती नहीं, मगर उनके अल्फाज में हमेशा एक फर्क महसूस होता। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, मेरी जान तुम तो मेरा सहारा हो। मैं उनके करीब खड़ी थी। दिल चाहा कि वो पलटकर मुझे भी कह दे, तुम भी मेरी हो, मगर वो पलटा लम्हा कभी ना आया। मैंने स्कूल भी उन्हीं बच्चों के साथ जाना शुरू किया। वहां भी मैं पीछे रह जाती, कोई मेरा हाथ पकड़ने को तैयार ना होता। मैं कतार में सबसे पीछे चलती, कभी किताबें गिर जाती तो सब हंसने लगते। एक दिन एक उस्ताद ने मुझसे पूछ लिया, बेटा तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? मेरी आंखें भर आईं, मगर जबान पर लफ्ज ना आए। मैं बस चुपचाप सर झुकाकर बैठ गई। शायद मुझे बोलना ही नहीं आता था, या शायद मेरे दिल की बात कोई समझने को ही तैयार ना था। जब अंधेरा कमरे पर छा जाता और सब सो जाते, मैं अपने ख्वाबों में खो जाती। ख्वाबों में एक छोटा सा घर था, सफेद दीवारों पर हंसी की गूंज, आंगन में रोशनी, और एक माँ जो मुझे सीने से लगा रही थी। वो प्यार से कहती, ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी, तुम जिस तरह चाहो अपनी जिंदगी गुजारो। मैं उस ख्वाब में खोकर मुस्कुरा देती, मगर सुबह होते ही हकीकत एक तमाचे की तरह मुंह पर पड़ती। वही अजनबी सा घर, वही अजनबी लोग, और मैं वही अकेली। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी चची से पूछ लिया, चची क्या मैं कभी अपना घर बना सकूंगी? उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा और हंसकर कहा, घर? लड़कियों के घर कहाँ होते हैं, वो तो बस दूसरों के घरों में रहने के लिए पैदा होती हैं। उनकी हंसी मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरी। मैं चुप हो गई, मगर दिल में एक जिद पैदा हुई कि नहीं, मेरा घर जरूर होगा। वक्त गुजरता गया, मगर यह एहसास मेरे साथ साथ बढ़ता रहा कि मैं इस दुनिया में जैसे फालतू हूँ। मैंने अपनी तन्हाई को आदत बना लिया। हर रात अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह एक दिन मुझे भी ऐसा घर दे जहाँ मेरी इज्जत हो, जहाँ मैं आज़ाद सांस ले सकूं। यूं मेरा बचपन महरूमी, अजनबियत और खामोशी के साए में गुजरता गया। हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश होता, हर रात एक नए ख्वाब का वादा, ख्वाब के एक दिन किसी दिन मेरा भी अपना घर होगा। मेरा बचपन जैसे अजनबियत के साए में डूबा रहा, वैसे ही जवानी के आगाज पर भी मैं एक तमाशाई की तरह जिंदगी गुजारती रही। चची के घर में होने वाली तकरीबात में सब मसरूफ होते, मगर मेरी मौजूदगी हमेशा गैर ज़रूरी समझी जाती। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। ये मेरे कज़न की शादी थी और पूरा घर जैसे एक मेले में बदल गया। सहन के कोने कोने में रंग बिरंगी झंडियाँ लटक रही थीं। बावर्ची खाने में बड़े बड़े देगचे रखे हुए थे
جن سے مسالے کی خوشبو پورے محلے تک جا رہی تھی۔ لڑکیاں مہندی لگوانے میں مصروف تھیں، ہنسی اور کہے گونج رہے تھے۔ میں بھی ان سب کے بیچ کھڑی تھی، مگر دل ہی دل میں جانتی تھی کہ یہ خوشیاں میرے لیے نہیں ہیں۔ مہندی کی رات کو سب نے رقص کیا، لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پر گا رہی تھیں اور میں کونے میں بیٹھ کر تالیاں بجاتی رہی۔ چچی کی بیٹیوں نے مجھے زیادہ قریب آنے نہیں دیا۔ ایک نے ہنس کر کہا، تمہیں تو ڈانس کرنا ہی نہیں آتا، بس بیٹھ کر دیکھو۔ میں مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ دل چاہا کہ میں بھی تھوڑی دیر بے فکری سے ہنس لوں، مگر ہنسی جیسے میرے لبوں پر آتے آتے دب جاتی۔ شادی والے دن صبح سے ہی ہلچل مچ گئی تھی، مہمان آ رہے تھے، ہر کمرے میں عورتیں تیار ہو رہی تھیں۔ کزن کی دلہن بننے والی بہن کے کمرے میں رش لگا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں سونے کا سیٹ ڈالا گیا تو سب نے تعریف کی۔ میں نے اسے دیکھ کر دل میں سوچا، کاش میرے نصیب میں بھی کبھی یہ لمحہ آئے، مگر یہ سوچنا بھی جیسے میرا حق نہ تھا۔ دوپہر تک ڈھول کی آوازیں گونجنے لگیں، لڑکے بارات کی تیاری میں مصروف تھے۔ میرے ہاتھ میں پھولوں کے بار پکڑا دیے گئے کہ مہمانوں کو دینا ہے۔ میں خاموشی سے سب کرتی گئی۔ اچانک ایک شور اٹھا، ایک کزن بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، باجی دلہن کمرے میں نہیں ہے۔ پہلے تو سب کو لگا شاید وہ کمرے کے کسی کونے میں ہوگی، مگر جب کمرے در کمرے چھان مارے گئے اور وہ نہ ملی تو جیسے کسی نے سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ چچی چیخ اٹھی، یا اللہ، یہ کیا کر دیا اس نے۔ بڑے لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کوئی بولا، یہ بات اگر مہمانوں کو پتہ چل گئی تو ہمارا خاندان ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، سوچو بارات راستے میں ہے، ہم کیا جواب دیں گے۔ سب عورتیں اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے لگیں، مرد آپس میں مشورے کرنے لگے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک لڑکا گھبرایا ہوا اندر آیا اور کہا، میری آنکھوں کے سامنے وہ ایک لڑکے کے ساتھ رکشے میں بیٹھی جا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ذہن میں جیسے قیامت آ گئی۔ عورتوں کی چیخیں، مردوں کے غصے بھرے جملے، سب کچھ ایک ساتھ ہوا۔ میں کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میری نظریں زمین پر تھیں مگر کان سب کچھ سن رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ یہ معاملہ چپ ہو جائے گا، مگر اچانک کسی نے زور سے کہا، اب کیا کریں؟ سب خاموش ہو گئے۔ پھر ایک نظر میری طرف اٹھی، یہ موجود ہے نا، یہی شادی کرے گی، کسی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میرے قدم کانپنے لگے۔ میں نے نظریں اوپر اٹھائیں تو سب کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ ایک لمحے میں مجھے یوں لگا جیسے میں کسی عدالت میں کھڑی ہوں جہاں مجرم کا فیصلہ سنایا جا رہا ہو۔ چچی کے چہرے پر ناگواری تھی مگر وہ بھی مجبور لگ رہی تھی۔ ایک مرد نے کہا، ہمارا نام بچانا ضروری ہے، مہمان دروازے پر ہیں، بارات آنے والی ہے، اب وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ آواز میں کہا، چچی یہ کیسا فیصلہ ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا، خاموش رہو، عزت سب سے بڑھ کر ہے، تمہیں قربانی دینا ہوگی۔ میرے کزن جو دلہا تھا اندر آیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے کہا، مگر بڑوں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کر دیا۔ اب یہی ہوگا، وقت بہت کم ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل چیخ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر آنکھیں اٹھا کر سب کو دیکھا۔ کسی کے چہرے پر ہمدردی نہ تھی، ہر کوئی بس اپنی عزت بچانے کی فکر میں تھا۔ کمرے میں مجھے تیار کرنے کے لیے عورتیں آ گئیں۔ کسی نے میرا دوپٹہ ٹھیک کیا، کسی نے لپسٹک لگا دی۔ ایک نے کہا، جلدی کرو، وقت کم ہے۔ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو ابھی کل تک خود کو ایک اجنبی سمجھی تھی، آج اچانک دلہن بنا دی گئی تھی۔ بارات دروازے پر پہنچ گئی، ڈھول کی آوازیں گونجنے لگیں، مہمان خوشی سے جھوم رہے تھے، مگر اندر کا منظر بالکل الٹ تھا۔ عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں جیسے کوئی بڑی مصیبت سر پر ٹوٹ پڑی ہو۔ مجھے کمرے سے نکالا گیا، میرے قدم بھاری تھے، ہر قدم پر دل کہتا کہ رک جاؤ، مگر پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ مردوں کی نظریں زمین پر تھیں، عورتیں آہیں بھر رہی تھیں۔ نکاح کی گہما گہمی کے بیچ میں ایک ایسے پنجرے میں بند پرندے کی طرح تھی جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ مجھے سوچنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ کمرے کے کونے میں عورتیں قرآنی آیات پڑھ رہی تھیں، دوسری طرف ڈھول کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی اور میں اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نکاح خاں نے بلند آواز میں ایجاب و قبول کے الفاظ دہرانا شروع کیے۔ قبول ہے، یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے لرز رہی ہے۔ میں نے ایک لمحے کو اپنی چچی کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں حکم تھا، رحم نہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ میری آواز اتنی مدھم تھی کہ نکاح خاں نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس بار ارد گرد بیٹھی عورتوں کی نظریں تیز ہو گئیں۔ ایک نے میرے بازو پر دباؤ ڈالا۔ میں نے کانپتے ہوئے دوبارہ کہا، قبول ہے، اور یوں 3 بار دہرانے کے بعد وہ کلمات میرے نصیب پر مہر ثبت کر گئے۔ کاغذ میرے سامنے رکھا گیا، قلم میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔
دل چاہا کہ میں قلم کو زمین پر پھینک دوں اور کہہ دوں کہ یہ سب دھوکا ہے، مگر سب کی نظریں مجھ پر جمی تھی، کوئی مجھے موقع دینے والا نہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں نے اپنی مرضی پر لکیر کھینچ دی ہو۔ شادی کا شور بڑھنے لگا، باراتی ہنسی خوشی کھانے پینے میں لگ گئے، باہر آتش بازی ہو رہی تھی، مگر میرے اندر کا اندھیرا کسی کو نظر نہ آیا۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنی چوڑیاں گھور رہی تھی، وہ سرخ چوڑیاں جنہیں پہن کر ہر لڑکی خوشی سے جھومتی ہے، مجھے زنجیر لگ رہی تھی۔ دولہا یعنی میرا کزن بالکل خاموش تھا، اس کے چہرے پر بھی سختی اور غصہ تھا۔ نکاح کے بعد جب ہم آمنے سامنے بیٹھے تو اس نے تلخ لہجے میں کہا، یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ میں چونک گئی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، مجھ سے کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ وہ ہنسا، مگر ہنسی زہر آلود تھی۔ تم خوش ہوگی کہ عزت بچانے کے نام پر تمہیں دلہن بنا دیا گیا، مگر یاد رکھنا یہ رشتہ میرے لیے صرف مجبوری ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو چھلنی کر دیا۔ اسی دوران کسی نے ہمیں کھانے کے لیے بلایا۔ دسترخوان پر چمکتے دیگچے اور بھاپ اڑاتے سالن سجے تھے۔ مہمان خوشی خوشی کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے پلیٹ ہاتھ میں لی، مگر لقمہ حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ پاس بیٹھی عورت نے ہنس کر کہا، نئی دلہن ہے، شرما رہی ہے۔ میں نے چپ چاپ پلیٹ نیچے رکھ دی۔ کسی کو کیا خبر کہ میری بھوک تو حالات نے پہلے ہی چھین لی تھی۔ شادی کی رسومات بھی جلدی جلدی نمٹائی گئیں۔ نہ وہ رونق تھی جو عام شادیوں میں ہوتی ہے، اور نہ وہ خوشبو جو دلہن کے گھر کو مہکاتی ہے۔ سب کچھ بس ایک بوجھ کی طرح ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، میرا چہرہ روایتی دلہن جیسا لگ رہا تھا، مگر آنکھوں کے خالی پن نے سب ظاہر کر دیا تھا۔ بارات رخصتی کے لمحے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گھر کے صحن میں روشنیوں کی لڑیوں کے نیچے سب مہمان کھڑے تھے۔ عورتیں دلہن کو رخصت کرنے کے لیے گیت گا رہی تھیں، مگر ان گیتوں میں بھی ایک عجیب ادھورا پن تھا۔ میرے قدم بھاری تھے۔ میں نے اپنے پیچھے دیکھا، وہ گھر جسے میں برسوں سے اجنبی سمجھتی تھی اب بالکل چھوٹ رہا تھا۔ دل میں آیا کہ شاید اب ایک نیا سفر شروع ہوگا، مگر کیسا؟ یہ سوال میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ جب گاڑی کے دروازے پر مجھے بٹھایا گیا تو چچی آگے بڑھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر اس لمس میں وہ ماں والی نرمی نہیں تھی، وہ بس ایک رسمی حرکت تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کیا، ہم نے جو کیا عزت کے لیے کیا، اب تمہیں سب سہنا ہوگا۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں دیر تک گونجتے رہے۔ گاڑی چل پڑی، باہر ڈھول کی آوازیں اب مدھم ہو رہی تھی۔ گاڑی جب آہستہ آہستہ رکی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے شیشے سے باہر جھانکا تو روشنیوں میں نہایا ہوا ایک نیا دروازہ میرے سامنے تھا۔ یہ وہ گھر تھا جسے اب میرا گھر کہا جا رہا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو صحن میں سب لوگ جمع تھے۔ بزرگ خاموش بیٹھے تھے، عورتیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں، اور نندیں مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھیں۔ ایک نند نے طنزیہ لہجے میں کہا، ارے واہ، کتنی جلدی دلہن بھی آ گئی۔ دوسرے نے جواب دیا، ہاں، تقدیر کا کھیل بھی عجیب ہے۔ ان کی نظریں میرے دل کو کاٹنے لگیں۔ سانس آگے آئیں، ان کی پیشانی پر سختی کی لکیریں تھیں۔ انہوں نے بظاہر مجھے تھال سے خوشبو لگائی، مگر ساتھ ہی دھیرے سے کہا، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی۔ یاد رکھنا تمہارے لیے یہاں جگہ بنانا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے نظریں جھکا لی، میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر میں خاموش رہی۔ پہلی رات کا کمرہ مجھے ایک قید خانہ لگا۔ دیواروں پر بھاری بھاری پردے لٹک رہے تھے، بستر پر سرخ گلاب کی پتیوں کی سجاوٹ تھی، مگر اس سب کے بیچ میرا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا اور فوراً کہا، یہ سب میرے لیے سزا ہے، تم میری پسند نہیں ہو، مجھے وہ چاہیے تھی جسے میں چاہتا تھا، تم نہیں۔ اس کے الفاظ تلوار کی طرح لگے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو روکے اور صرف اتنا کہا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، سب فیصلہ بڑوں کا تھا۔ وہ تلخی سے ہنسا، قصوروار چاہے تم نہ ہو، مگر یہ رشتہ میرے لیے بوجھ ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ کمرہ گونج رہا تھا، مگر میرے اندر ایک سناٹا چھا گیا۔ اگلے دن صبح مجھے باورچی خانے میں لے جایا گیا۔ وہاں عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی میں اندر گئی سب رک گئیں اور مجھے گھورنے لگی۔ ایک نند نے کہا، یہ آئی ہے ہم پر حکم چلانے۔ دوسرے نے کہا، اب دیکھتے ہیں یہ کیسے ہماری خدمت کرتی ہے۔ انہوں نے مجھے سبزی کاٹنے کے لیے دی۔ چھری ہاتھ میں لیتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ گئے۔ ایک نند نے ہنس کر کہا، اسے تو پکانا بھی نہیں آتا ہوگا۔ اس کی ہنسی میری ہمت کو مزید توڑ گئی۔ دوپہر کے کھانے پر جب سب لوگ بیٹھے تو میں نے کھانا پیش کیا۔ سانس دیکھنے والا لیا اور کہا، نمک زیادہ ہے۔ نند نے فوراً جواب دیا، یہی تو کہا تھا، اس کے ہاتھ میں ذائقہ کہاں۔ سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اس لمحے دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں غائب ہو جاؤں۔ رات کو کمرے میں واپس آئی تو شوہر صوفے پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کیا وقت کے ساتھ آپ مجھے ایک موقع دیں گے؟ اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، وقت ضائع مت کرو، میرا دل کہیں اور تھا
اور ہمیشہ وہیں رہے گا، تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سن کر میرا دل ایک بار پھر بکھر گیا۔ اگلے دن کچھ رشتہ دار آئے، انہوں نے مجھے دیکھا اور ایک نے دھیرے سے کہا، یہی وہ ہے جس نے اپنی کزن کی جگہ لی؟ دوسرا بولا، ہاں، لوگ تو برسوں اس قصے کو یاد رکھیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا وجود ان سب کے لیے ایک تماشا ہے۔ چند دن گزرے، گھر میں چھوٹے موٹے کاموں کے بہانے مجھے بار بار تانے دیے جاتے۔ کبھی کوئی کہتا صفائی ٹھیک نہیں ہوئی، کبھی کوئی بولتا چائے کا ذائقہ عجیب ہے۔ میں ہر الزام پر خاموش رہتی، سوچتی شاید وقت کے ساتھ ان کے دل بدل جائیں۔ نندے تو جیسے موقع کی تلاش میں رہتی تھی۔ ایک دن انہوں نے میرے سامنے زیورات نکال کر کہا، یہ وہ ہیں جو تمہیں کبھی نہیں ملنے والے۔ پھر ہنسنے لگی۔ میں نے نظریں چرا لی۔ شوہر کا رویہ بھی نہیں بدلا۔ رات کو جب کمرے میں آتا تو اکثر دروازہ زور سے بند کرتا اور کہتا، یہ سب برداشت کرو، مجھے پرواہ نہیں تمہیں کیسا لگتا ہے۔ میں بستر کے کونے پر بیٹھی رہتی۔ کبھی دل میں سوچتی کہ اگر وہ ایک بار بھی مجھے سن لے تو شاید میرا بوجھ ہلکا ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہ ہوا۔ دن گزرتے گئے اور ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ساس کی کڑوی آواز کانوں میں پڑتی، ابھی تک سو رہی ہو؟ یہ گھر تمہارے باپ کا نہیں کہ آرام کرو۔ میں فوراً بستر سے اٹھ جاتی اور بھاگم بھاگ باورچی خانے کی طرف جاتی۔ چائے بناتی، روٹیاں لگاتی، سالن گرم کرتی، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی نکال ہی لی جاتی۔ نند کہتی، یہ چائے تو پانی جیسی ہے۔ ساس کہتی، روٹیاں ٹیڑھی ہیں۔ اور میں ہر دن خاموشی سے ان کے جملے سہتی رہتی۔ صفائی کے معاملے میں بھی مجھے سکون نہ ملا۔ میں دن بھر جھاڑو پونچھا کرتی، کمر جھک جاتی، ہاتھ چھلنے لگتے، مگر شام کو ساس ایک کونے میں مٹھی دکھا کر کہتی، یہ دیکھو کچھ کام آتا بھی ہے یا نہیں؟ نندے کہہ لگاتی، ہاں اماں، یہ تو ہمیں مزید گندا کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں بس چپ چاپ پانی کے گھڑے میں ہاتھ دھو کر آنکھوں کی نمی چھپا لیتی۔ گھر کی عورتیں تو دن رات تانے دیتی ہی تھیں۔ شوہر کا رویہ بھی زہر سے کم نہ تھا۔ دفتر سے آ کر وہ سیدھا کمرے میں گھس جاتا اور کہتا، تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو، تمہارے ہوتے مجھے سانس لینا مشکل لگتا ہے۔ میں کبھی کہتی، میرا قصور کیا ہے؟ تو وہ تلخ لہجے میں جواب دیتا، قصور یہ ہے کہ تم وہ نہیں ہو جسے میں چاہتا تھا۔ پھر وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلا جاتا۔ راتوں کو جب سب سو جاتے تو میں آہستہ سے وضو کرتی اور جائے نماز پر بیٹھ جاتی، ہاتھ اٹھا کر کہتی، یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو میری دعا کے ساتھ مل کر زمین پر ٹپکتے۔ کبھی لگتا کہ اللہ سن رہا ہے، مگر پھر صبح وہی تانے اور وہی ظلم دوبارہ سامنے کھڑا ہوتا۔ ایک دن ایک جھوٹا الزام بھی میرے حصے میں آیا۔ نند کی بالی گم ہو گئی، سب نے مجھے ہی چور ٹھہرایا۔ ساس چیخی، اس نے لی ہے، یہ باہر والوں کی بیٹی ہے، بھلا اس پر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرا دل دہل گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں لیا۔ نند نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں ہاں، سب چور یہی کہتے ہیں۔ شوہر کو خبر ملی تو وہ کمرے میں آیا اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، یہ سب کیا سن رہا ہوں میں؟ اگر سچ میں تم نے ایسا کیا ہے تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں بے قصور ہوں۔ اگلے دن وہ بالی بستر کے نیچے سے خود ہی نکل آئی، مگر کسی نے معافی نہ مانگی۔ سب نے یہ کہہ کر بات ٹال دی، اچھا اگلی بار دھیان رکھنا۔ میرا دل کا زخم اور گہرا ہو گیا۔ میں سوچتی، کیا صرف خاموش رہنا ہی میرا مقدر ہے؟ گھر کے روزمرہ کے معاملات مزید سخت ہوتے گئے۔ صبح سے شام تک میں مشقت کرتی، لیکن پھر بھی کسی کو خوش نہ کر پاتی۔ ایک دن پانی کا گھڑا گرا تو ساس نے سب کے سامنے مجھے برا بھلا کہا، یہ تو نحوست ہے۔ قدم رکھتے ہی گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ نندوں نے بھی ہنس کر کہا، ہاں اماں، یہی سب کچھ برباد کرے گی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ پڑوس کی عورتیں بھی اب کانوں میں باتیں ڈالنے لگی۔ ایک دن ایک نے طنز کیا، بہو تو لا کر دیکھ لی، مگر لگتا ہے قسمت خراب ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو چھلنی کر گئے۔ شوہر کا رویہ بدستور سخت تھا۔ وہ اکثر کہتا، میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں، اور موبائل میں مصروف ہو جاتا۔ کبھی دروازہ زور سے بند کر کے کمرے سے نکل جاتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے بات کروں، اسے اپنا دکھ بتاؤں، مگر ہر بار وہ مجھے خاموش کرا دیتا۔ رات کو جب میں تھکن سے نڈھال اپنے بستر پر بیٹھتی تو جسم زخموں اور چھالوں سے بھرا ہوتا، مگر میرا دل ان سب زخموں سے زیادہ بوجھل تھا۔ میں سوچتی، شاید میرا وجود واقعی ایک بوجھ ہے، لیکن پھر دعا کرتی، یا اللہ مجھے ہمت دینا۔ دن بدن عذاب بڑھتا گیا۔ ہر نیا دن ایک نیا تانا، ایک نیا الزام اور ایک نیا ظلم لے کر آتا۔ میں بس صبر کے سہارے جینے کی کوشش کرتی۔ ان دنوں میں اپنی ہی آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی کہ اچانک ایک اور طوفان نے پورے خاندان کو ہلا دیا۔ خبر ملی کہ وہی کزن جو سب کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے ساتھ بھاگی تھی واپس آ گئی ہے۔
یہ سنتے ہی گھر کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ عورتیں صحن میں اکٹھی ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں۔ اب منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ مرد سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ خاندان کی عزت مزید خاک میں ملے گی۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا جب وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، چہرہ زرد تھا اور آنکھیں بھی روتے روتے سوجی ہوئی تھی۔ وہ دروازے پر گری جا رہی تھی اور بار بار دہرا رہی تھی، اماں، ابا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مگر اس کی ماں دروازے پر آئی اور غصے سے چیخ کر بولی، جا یہاں سے، ہمارے لیے تم مر گئی ہو۔ دروازہ زور سے بند کر دیا گیا۔ وہ لڑکھڑائی اور زمین پر گر گئی۔ پڑوسیوں نے یہ منظر دیکھا تو کانوں کان خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ عورتیں دروازے کے باہر جمع ہو گئیں۔ ایک نے کہا، محبت کے چکر میں بھاگی تھی، اب ذلت کے ساتھ واپس آئی ہے۔ دوسری نے جواب دیا، ایسی لڑکیوں کے لیے یہی انجام ہوتا ہے۔ ہر زبان پر تانا تھا، کوئی اس کی حالت پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ وہ بار بار دروازہ پیٹتی، ابا ایک بار تو سن لو، میں سب چھوڑ آئی ہوں، مجھے اپنی چھت کے نیچے جگہ دے دو۔ لیکن اندر سے کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر کار اس کے باپ نے ایک لمحے کو دروازہ کھولا اور سخت لہجے میں کہا، ہماری عزت کو آگ لگا کر اب واپس آنے کی کوشش مت کرنا، ہمارے لیے تم مر چکی ہو۔ پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر روتی رہی۔ کچھ گھنٹے وہ دروازے کے باہر بیٹھی رہی۔ بچے تماشا دیکھنے آ گئے، کوئی اس پر پتھر پھینکتا، کوئی ہنستا۔ میں کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ باہر جا کر اسے اٹھاؤں، اسے تسلی دوں، مگر میں جانتی تھی اگر میں نے ایک قدم بھی بڑھایا تو سب مجھ پر اور بھی بھڑک اٹھیں گے۔ میری زبان بند تھی مگر میرا دل اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ ساس نے مجھے دیکھ لیا کہ میں کھڑکی سے باہر جھانک رہی ہوں۔ وہ فوراً میرے قریب آئیں اور غصے سے بولی، یہی سب چاہتی ہو نا کہ تم بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ؟ یاد رکھو، جو اس کے حق میں بولا وہ بھی ہمارے لیے دشمن ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ دل چاہا کہہ دوں میں صرف انسانیت کے ناطے سوچ رہی ہوں، مگر الفاظ گلے میں ہی دب گئے۔ رات ہوئی تو وہ دروازے کے باہر ہی بیٹھی رہی، بھوکی پیاسی، لرزتی ہوئی، اپنی چادر میں لپٹی، بار بار آہستہ آہستہ روتی اور کہتی، یا اللہ مجھے موت دے دے، اس ذلت سے تو بہتر ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ شوہر نے طنزیہ انداز میں کہا، یہی انجام ہوتا ہے اپنی مرضی کرنے کا، دیکھو اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، لیکن آخر وہ بھی ہمارے ہی خون کی ہے۔ وہ بھڑک اٹھا، تمہیں اس کے لیے ترس آ رہا ہے؟ یاد رکھو اگر تم نے اس کی حمایت کی تو یہ گھر تمہارے لیے بھی تنگ ہو جائے گا۔ اگلے دن خاندان کے بڑے اکٹھے ہوئے، سب کے چہرے سخت تھے۔ ایک بولا، ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اگر اسے قبول کر لیا تو باقی لڑکیاں بھی بگڑ جائیں گی۔ دوسرا بولا، ایسی بدنامی کبھی معاف نہیں ہوتی۔ سب نے فیصلہ کر لیا کہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے والدین بھی خاموش رہے، وہ بیٹی کے رونے پر ایک لمحے کو بھی نرم نہ پڑے۔ محلے کی عورتیں دن بھر اسے دیکھنے آتی، کوئی اس کے سامنے کہتی، تم نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کر دیا، کوئی اسے گالیاں دیتی۔ عورت اگر غلط قدم رکھے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ وہ ہر طانے پر روتی رہی، کبھی لوگوں کے پاؤں پکڑتی، کبھی اپنی ماں کے دروازے پر ماتھا ٹیکتی، مگر سب کے دل پتھر ہو گئے تھے۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی کے بیچ شوہر کی آواز بجلی کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، میری زندگی برباد کر دی تم نے، نہ سکون ہے نہ خوشی۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر زبان بالکل خاموش تھی۔ اس کے ہر لفظ پر دل چھلنی ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں سورہ توبہ کی آخری آیت دہرانا شروع کر دی اور اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اسی دوران اچانک اس کے موبائل پر زور سے گھنٹی بجی۔ اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کوئی گھبرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، بھائی دکان میں آگ لگ گئی ہے، جلدی آؤ۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے میری طرف ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر باہر کی طرف بھاگ نکلا۔ میں چند لمحے ہکا بکا رہ گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سوچنے لگی، یا اللہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو گلی میں لوگ دوڑ رہے تھے، شور بڑھ رہا تھا۔ میں نے دل تھام کر کمرے میں دعا مانگی، اللہ خیر کرنا۔ کچھ ہی دیر کے بعد خبر آئی کہ کپڑوں کی دکان، جو پورے خاندان کا واحد سہارا اور کمائی کا ذریعہ تھی، پوری طرح جل گئی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ شعلے اتنے بڑے تھے کہ قریب کی دکانیں بھی خطرے میں آ گئیں۔ کسی نے گیس سلنڈر قریب چھوڑ دیا تھا، وہ پھٹ گیا اور آگ پھیل گئی۔ کچھ لوگ سرگوشی کر رہے تھے۔ یہ سب کسی کی بد دعا لگتی ہے۔ جب شوہر واپس آیا تو اس کا حال دیکھ کر دل دہل گیا۔ اس کے کپڑے دھوئیں سے سیاہ تھے، چہرے پر راکھ جمی ہوئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ خاندان کے دوسرے مرد بھی آئے، کوئی کہہ رہا تھا اب قرض کیسے چکائیں گے، کوئی ماتھے پر ہاتھ مار کر کہہ رہا تھا
یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ ساس صحن میں آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ زور زور سے کہہ رہی تھی، یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی، ہم کہاں جائیں گے؟ نندے رونے کے بجائے مجھے گھورنے لگی۔ ایک نے کہا، اس کے منحوس قدم رکھتے ہی سب کچھ جل گیا۔ دوسری نے سر ہلا کر کہا، ہاں، اسی کی نحوست نے گھر اجاڑ دیا۔ میں نے کچھ نہ کہا مگر دل میں اللہ کو یاد کیا۔ محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے، سب حیرانی سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ وہی دکان تھی جس پر اس خاندان کو بڑا گھمنڈ تھا۔ کوئی بولا، سب کچھ ایک لمحے میں راکھ ہو گیا۔ میں نے لوگوں کی نظریں محسوس کی جو مجھ پر بھی ٹھہرتی تھی، جیسے میں ہی قصوروار ہوں۔ شوہر اب بھی زمین پر بیٹھا سر پکڑے رو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے قدم بڑھایا۔ دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے اللہ نے خود اس کا غرور توڑ دیا ہو، مگر ساتھ ہی ڈر بھی تھا کہ اب آنے والے دن کیسے گزریں گے۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، حوصلہ رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ رات گئے تک محلے والے شور مچاتے رہے، کچھ کہہ رہے تھے، اب یہ لوگ قرض کے نیچے دب جائیں گے۔ دوسرے ہمدردی جتانے آئے مگر باتوں میں زہر چھپا ہوتا۔ ایک عورت نے کہا، ہمیشہ دوسروں پر روپ ڈالتے تھے، آج سب کچھ ختم ہو گیا۔ گھر کے اندر مردوں نے بیٹھک جمائی۔ بڑے بولے، کل ہی ہمیں قرض دینے والوں کو جواب دینا ہوگا۔ دوسرا بولا، اگر پیسہ نہ دیا تو وہ لوگ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ میں چپ چاپ پانی کا گلاس بھر بھر کر ان کے سامنے رکھتی رہی۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ شوہر نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے قدم بوجھل تھے۔ وہ بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا اور سر دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اللہ آزماتا ہے، صبر کریں۔ وہ ہنسنے لگا مگر ہنسی تلخی سے بھری تھی۔ تم کیا سمجھو گی میرے درد کو؟ سب کچھ گیا، سب جل گیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ شاید پہلی بار اس نے میرے لہجے میں خلوص محسوس کیا۔ ساس کمرے میں آئی اور غصے سے بولی، اب بتاؤ کیا ہوگا؟ ہم سڑک پر آ گئے ہیں، یہ سب تمہاری بدقسمتی کی وجہ سے ہوا ہے۔ شوہر نے خاموشی اختیار کی، لیکن میں جانتی تھی یہ الزام ہمیشہ میرے ساتھ جڑ جائے گا۔ صبح تک شور جاری رہا، کوئی قرض کی بات کر رہا تھا، کوئی مستقبل کی۔ کچھ لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ نئی دکان لیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ اب کچھ بچا ہی نہیں۔ میں صحن میں بیٹھی ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اندر سے ڈر مجھے کھا رہا تھا، کل سے زندگی کیسی ہوگی۔ اسی دوران دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولو۔ شوہر کام گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ قرض دینے والے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر سختی اور لہجے میں غصہ تھا۔ ایک نے کہا، ہمیں ہمارے پیسے واپس چاہیے، ہم نے 2 ماہ دیے تھے، اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا بولا، اگر آج نہ دیے تو یاد رکھو کہ انجام برا ہوگا۔ گھر کے بڑے مرد انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک نے کہا، ہم پر ابھی مصیبت آئی ہے، ہمیں تھوڑا وقت دے دو۔ مگر قرض دینے والوں نے بات کاٹ دی، ہمیں کہانیوں سے قرض نہیں، کل شام تک رقم تیار کرو ورنہ ہم خود آ کر سامان اٹھا لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلے گئے۔ صحن میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ساس اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگی، ہائے اللہ، ہم برباد ہو گئے۔ نندے چیخنے لگی، اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ شوہر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ بس بار بار کہہ رہا تھا، میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ میں کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دل پگھل رہا تھا۔ وہی لوگ جو مجھے ہمیشہ تانے دیتے تھے آج بے بس کھڑے تھے۔ میں نے خاموشی سے کمرے کا رخ کیا۔ اندر جا کر اپنے صندوقچے میں سے سارے زیور نکالے، وہ زیور جو مجھے شادی کے وقت دیے گئے تھے، میری زندگی کی واحد نشانی۔ میں نے انہیں اپنی ہتھیلی پر رکھا اور ایک لمحے کو رک گئی۔ دل نے کہا، یہ سب تمہارا ہے، اگر یہ بھی چلا گیا تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ مگر اگلے لمحے میں نے سوچا، اگر یہ گھر ٹوٹ گیا تو میرا سب کچھ ویسے بھی ختم ہو جائے گا۔ میں صحن میں واپس آئی۔ سب کی نظریں میرے ہاتھوں پر جم گئیں۔ میں نے شوہر کے قریب جا کر زیور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ سب چونک گئے۔ ساس نے حیرت سے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا، یہ لے لیں اور قرض چکا دیں، ابھی وقت ہے کہ ہم عزت بچا سکتے ہیں۔ شوہر نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہ بولا، یہ سب تم کیوں کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، کیونکہ اگر یہ گھر بچا رہا تو ہم سب بچ جائیں گے، میرا اپنا سب کچھ چلا جائے تو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ نندوں کے چہروں پر خاموشی چھا گئی۔ وہ جو ہمیشہ میرا مذاق اڑاتی تھی اب حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ساس نے ایک لمحے کو لب بھینچے اور پھر آہستہ سے کہا، تم نے یہ قدم اٹھا کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ لیکن ان کی آواز میں غرور ٹوٹ چکا تھا۔ شوہر نے زیور ہاتھ میں لیے اور دھیرے سے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم یہ سب کرو گی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، مشکل وقت میں ساتھ دینا ہی
اصل رشتہ ہے۔ اگلی صبح وہ زیور بیچ کر قرض دینے والوں کو پیسے ادا کیے گئے۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور رقم ان کے حوالے کی گئی تو انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اس بار تو بچ گئے ہو، مگر آئندہ ہوشیار رہنا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں سکون کا ایک لمحہ آیا، مگر ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ اب کچھ بچا نہیں۔ شوہر نے پہلی بار میرے قریب آ کر کہا، تم نے ہماری عزت بچا لی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا۔ محلے کے لوگ بھی یہ خبر سن چکے تھے۔ کچھ نے تانے دیے، یہ زیور بیچنے پڑے، اب کیا بچے گا، مگر کچھ نے تعریف بھی کی۔ اصل عورت وہی ہے جو مشکل وقت میں گھر کے ساتھ کھڑی ہو۔ میں نے ان باتوں پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ میرے لیے اہم صرف یہ تھا کہ گھر بچ گیا تھا۔ ساس اب بھی کچھ کڑوی باتیں کرتی تھی، مگر ان کے لہجے میں وہ تلخی نہیں رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے آہستہ سے کہا، جو بہو اپنا سب کچھ قربان کر دے وہ بری نہیں ہو سکتی۔ یہ جملہ میرے دل کے زخموں پر مرہم کی طرح لگا۔ دندیں بھی بدلنے لگیں۔ ایک شام وہ میرے پاس آئیں اور بولی، ہم نے ہمیشہ تمہیں برا کہا، مگر آج ماننا پڑے گا تم نے وہ کیا جو ہم میں سے کوئی نہ کر سکا۔ میں نے مسکرا کر کہا، گھر سب کا ہوتا ہے، مشکل وقت میں سب کو ساتھ دینا چاہیے۔ شوہر بھی اب بدلنے لگا۔ وہ جو پہلے دن رات مجھے تانے دیتا تھا اب میرے ساتھ بیٹھنے لگا۔ ایک رات اس نے کہا، تم نے میرا غرور توڑ دیا اور دکھایا کہ اصل زندگی کیا ہوتی ہے۔ میں شرمندہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہونے والی۔ دکان جل گئی تھی، زیور بیچ دیے گئے تھے، اب نئے سرے سے سب کچھ شروع کرنا تھا۔ خاندان کے مرد بات کر رہے تھے، بینک سے قرض لینا ہوگا ورنہ کاروبار دوبارہ نہیں کھڑا ہوگا۔ میں نے دل میں دعا کی، اللہ ہمیں پھر سے سنبھال دے۔ گھر کی فضا جو پہلے نفرت اور تانوں سے بھری ہوئی تھی اب بدلنے لگی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میرا وجود بیکار نہیں۔ میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور اسی قربانی نے سب کے دلوں کو نرم کر دیا۔ میری قربانی نے سب کچھ بدلنے کا آغاز کر دیا۔ وہ شوہر جو کبھی دن رات مجھے برا بھلا کہتا تھا اب پہلی بار میرے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم میرے ساتھ کھڑی ہو۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی انعام سے کم نہ تھے۔ اس دن کے بعد اس نے میرا ساتھ دینا شروع کیا۔ صبح جب وہ دکان کے لیے نکلتا تو مجھے بھی ساتھ لے جاتا۔ میں نے کبھی بازار میں کام کرنے کا تجربہ نہیں کیا تھا، مگر حالات نے مجھے ہمت دی۔ دکان کی راکھ صاف کر کے ہم نے نیا سامان رکھنے کی تیاری کی۔ کپڑوں کے گٹھے اٹھا کر لانا، انہیں ترتیب دینا، گاہکوں کو دیکھ کر مسکرانا، یہ سب میرے لیے نیا تھا۔ شوہر اکثر کہتا، تمہارے بغیر میں یہ سب نہیں کر پاتا۔ گھر کا بوجھ بھی میرے کاندھوں پر تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر کھانا بنانا، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، پھر دکان پر جانا۔ دن رات کی محنت نے میرا جسم تھکا دیا، مگر دل کو سکون ملا کہ یہ سب محبت رائے گا نہیں جا رہی۔ قرض کی قسطیں چکانا ایک اور کڑا امتحان تھا۔ ہر ماہ بینک والے تاریخ یاد دلاتے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہر چھوٹی بڑی کمائی جمع کرنی ہے۔ کئی بار میں نے اپنے ذاتی کپڑے بھی بیچ ڈالے تاکہ قسط پوری ہو سکے۔ ایک دن شوہر نے حیرت سے پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ یہ گھر اب میرا بھی ہے۔ وہ سن کر خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ آہستہ آہستہ دکان پر گاہک آنے لگے۔ ایک عورت نے کپڑے دیکھتے ہوئے کہا، یہ نئی ورائٹی کہاں سے لائے ہو؟ شوہر نے فخر سے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ سب میری بیوی کی محنت ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ لمحہ میری محنت کا صلہ تھا۔ گھر میں بھی تبدیلی آ گئی۔ ساس کا رویہ جو ہمیشہ تلخی سے بھرا ہوتا تھا اب نرم ہونے لگا۔ ایک دن وہ میرے قریب آئی اور بولی، ہم نے تمہیں غلط سمجھا تھا، مشکل وقت میں تم نے ہی ہمیں سہارا دیا۔ یہ سن کر میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ دندیں بھی پہلے جیسی نہ رہیں۔ وہ جو ہمیشہ تانے دیتی تھی اب کام میں ہاتھ بٹانے لگیں۔ ایک نن نے تو ایک دن ہنستے ہوئے کہا، بھابھی اب تو لگتا ہے یہ گھر واقعی آپ کا ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، گھر سب کا ہوتا ہے۔ محلے کی عورتیں بھی بدلنے لگیں۔ جو پہلے میرا مذاق اڑاتی تھی اب تعریف کرنے لگیں۔ ایک عورت نے کہا، اصل بہو تو وہی ہوتی ہے جو خاندان کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ یہ سن کر میرا دل شکر سے بھر گیا۔ شوہر بھی بدل گیا تھا۔ اب وہ مجھے عزت دیتا، میرے ساتھ بیٹھتا، مجھ سے مشورہ لیتا۔ ایک دن اس نے کہا، میں سوچتا ہوں اگر اس دن تم نے وہ زیور نہ دیا ہوتا تو شاید ہم سب برباد ہو جاتے۔ میں نے کہا، زیور دوبارہ آ سکتا ہے، مگر عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ وہ میرے الفاظ سن کر خاموش ہو گیا اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ لمس میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ قرض چکانے کی محنت کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کی تعلیم پر بھی دھیان دینا شروع کیا۔ میں نے شوہر سے کہا،
ہمیں ان کی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ان کا مستقبل ہم سے بہتر ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دکان سے بچنے والے پیسے ہم نے اسکول کی فیس میں لگائے۔ بچے جب رپورٹ کارڈ میں اچھے نمبر لاتے تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھتا۔ ایک دن شوہر نے کہا، میں چاہتا ہوں تم دکان پر گاہکوں کو بھی سنبھالو، عورتوں کے ساتھ تم بہتر بات کر سکتی ہو۔ شروع میں مجھے جھجک ہوئی، مگر پھر میں نے حوصلہ کیا۔ گاہکوں کو کپڑے کی ورائٹی دکھانی، نرخ بتاتی اور ہنسی خوشی رخصت کرتی۔ ایک دن ایک گاہک نے کہا، آپ کے بات کرنے کا انداز دل جیت لیتا ہے۔ شوہر نے فخر سے کہا، یہی میری کامیابی کی اصل وجہ ہے۔ آہستہ آہستہ گھر کی مالی حالت بہتر ہونے لگی، قرض کی بڑی قسطیں اتر گئیں۔ ایک دن شوہر خوشی سے بولا، ہم نے آدھا قرض ختم کر دیا ہے۔ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ساس نے دعا دی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ نندوں نے بھی تالیاں بجائیں۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا وجود گھر کا حصہ بن گیا ہے۔ پہلے میں ایک اجنبی تھی، ایک بوجھ، مگر اب سب مجھے اپنی طاقت سمجھنے لگے تھے۔ شوہر کے چہرے پر سکون جھلکنے لگا۔ وہ اب مجھے میری بیوی کہہ کر فخر کرتا۔ ایک دن محفل میں اس نے سب کے سامنے کہا، یہ عورت میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرا دل کہتا تھا کہ آخرکار میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ برسوں کے صبر، خاموشی اور قربانی نے مجھے وہ مقام دیا جو کبھی خواب لگتا تھا۔ اب زندگی نئے رخ پر بڑھ رہی تھی۔ دکان پھر سے آباد تھی، گھر میں سکون تھا اور میرا دل پہلی بار مطمئن تھا کہ میں اس سفر میں اکیلی نہیں۔ ہم نے بینک سے لون لینے کے لیے کئی دن کاغذی کارروائی کی۔ شوہر کے ساتھ بینک جانا، فارم بھرنا، گارنٹی کے لیے لوگوں سے بات کرنا، سب کچھ ایک نیا تجربہ تھا۔ بینک کے مینیجر نے ایک دن کہا، لون منظور ہو گیا ہے لیکن قسطیں وقت پر ادا کرنی ہوں گی۔ شوہر نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر آ کر مجھ سے کہا، یہ ہمارا دوسرا موقع ہے، اس بار ہمیں ہر حال میں کامیاب ہونا ہے۔ میں نے جواب دیا، انشاءاللہ۔ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ پیسے ملنے کے بعد ہم نے دوبارہ دکان کا سامان خریدنا شروع کیا۔ بازار جا کر تھوک تاجر سے کپڑوں کے گٹھے لیے۔ شوہر نے کہا، یہ رنگ اور ڈیزائن زیادہ بکیں گے۔ میں نے بھی مشورہ دیا، عورتوں کو نئے ڈیزائن پسند آئے ہیں، ان پر زیادہ توجہ دیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم واقعی میرا ساتھ دے رہی ہو۔ نئی دکان کا افتتاح ہوا تو ہم نے چھوٹا سا چراغ جلایا۔ محلے کے کچھ لوگ آئے، کسی نے دعا دی، کسی نے حوصلہ بڑھایا۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا اللہ تمہارے رزق میں برکت دے۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ دن میں شوہر کے ساتھ دکان پر کھڑی ہوتی، گاہک آتے، سوال کرتے، بھاؤ تاؤ کرتے۔ میں انہیں کپڑوں کی ورائٹی دکھاتی اور مسکرا کر کہتی، یہ نیا ڈیزائن ہے، بہت چل رہا ہے۔ عورتیں خوش ہو کر خریداری کرتی اور کہتی، آپ کی بات کرنے کا انداز اچھا ہے۔ شوہر فخر سے مجھے دیکھتا اور آہستہ سے کہتا، تم نے میری دکان میں جان ڈال دی ہے۔ رات کو گھر آ کر میں سب کے لیے کھانا پکاتی، کبھی نندی بھی ساتھ بیٹھ جاتی اور کہتی، بھابھی آج کے کھانے میں کمال ہے۔ ساس ایک دن میرے قریب آ کر بولی، ہم نے تمہیں پہلے کم سمجھا تھا، مگر تم نے ثابت کیا کہ اصل بہو وہی ہے جو گھر کو سنبھالے۔ ان کے لہجے میں وہ سختی نہیں رہی تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ محنت رنگ لانے لگی، دکان پر گاہک بڑھتے گئے۔ ایک دن ایک پرانے گاہک نے کہا، یہاں کی کوالٹی سب سے بہتر ہے۔ یہ سن کر شوہر کے چہرے پر روشنی آ گئی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ سب ہماری مشترکہ محنت ہے۔ قرض کی قسطیں بھی وقت پر ادا ہونے لگیں۔ ہر مہینے جب قسط دینے کا وقت آتا تو ہم حساب کتاب لے کر بیٹھ جاتے۔ شوہر کہتا، یہ سب تمہارے صبر اور حوصلے کی وجہ سے ممکن ہو رہا ہے۔ میں دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ بچوں کی تعلیم پر بھی اب بھرپور توجہ دی جانے لگی۔ میں روز رات کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ہوم ورک کرواتی۔ شوہر کا بھی کہتا، انہیں سخت محنتی بناؤ تاکہ کل ہماری طرح پریشانی نہ اٹھائیں۔ میں کہتی، ہاں یہی تو میرا خواب ہے۔ بچے بھی اب خوش نظر آتے، ان کے چہروں پر وہ خوف اور دباؤ نہیں رہا تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ ساس اور نندوں کا رویہ بدلنے میں وقت لگا، مگر تبدیلی آئی۔ ایک دن ساس نے سب کے سامنے کہا، یہی وہ ہے جس نے اس گھر کو بچایا۔ نندوں نے بھی اعتراف کیا، اگر بھابھی نہ ہوتی تو شاید ہم سب بکھر جاتے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو شکر کے تھے۔ محلے کے لوگ بھی اب عزت دینے لگے۔ ایک عورت نے کہا، ہمیں لگتا تھا یہ بہو اس گھر میں نہیں ٹک پائے گی، مگر اس نے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ دوسری بولی، یہی اصل عورت ہے جو ہر حال میں گھر کا سہارا بن جائے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اللہ ہی سہارا ہے، ہم تو بس کوشش کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارا کاروبار پھیلنے لگا۔ دکان میں اتنا سامان آنے لگا کہ شوہر نے کہا، ہمیں دوسرا سیلز مین رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا،
हाँ, अब हमें और लोगों को भी रोजगार देना चाहिए। यूं एक और शख्स को दुकान पर रखा गया। ये सब देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। एक दिन शाम को दुकान बंद करते वक्त शौहर ने कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कब का हार मान लेता। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हम दोनों एक दूसरे का सहारा है और यही असल जिंदगी है। घर की फिजा बदल गई। अब हंसी खुशी गूंजने लगी। खाने की मेज पर सब साथ बैठते, नंदे कभी मजाक करती, बच्चे कह कहे लगाते और सास शुक्र अदा करती। मैंने महसूस किया कि सब्र और कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। एक दिन रात को छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। हवा मेरे चेहरे से खेल रही थी। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह, ये वही ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था। मेरा अपना घर जहाँ इज्जत भी है और सुकून भी। शौहर मेरे करीब आया और बोला, क्या सोच रही हो? मैंने कहा, मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार मेरा ख्वाब हकीकत बन गया। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, यह अब हमारा ख्वाब है और हम मिलकर इसे मजीद खूबसूरत बनाएंगे। जिंदगी के हर जख्म ने मुझे मजबूत बनाया। वो दिन जब मैं अजनबी थी, नफरत सहती थी, सब पीछे रह गए। अब मैं फख्र से कह सकती थी कि ये मेरा घर है, मेरी अपनी दुनिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।